बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 अगस्त का आगाज़ हो गया हफ़्ते के दिन का। इमरान खान साहब को अब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 22 घंटे हो गए हैं जब उनको अडयाला से लेके और पिम्स हॉस्पिटल आए इंतज़ामिया के लोग, और उसके बाद उनको वापस जो है वो अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। इन 22 घंटों में क्या होता रहा, इस वक्त सूरत हाल क्या है, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस PTI की स्ट्रेटजी से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हमारा काम है कि जो आज मीटिंग्स का अहवाल हमारे सामने आया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखी जाएँ। मैं डॉक्टर उज़्मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके अहम तरीन चीज़ें क्या हैं जो बहुत गैर मामूली हैं, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन आज सबसे पहले तो हुकूमत ने ख़ुद ये एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमने ये किया है, लेकिन एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कहा गया था कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल लेकर जाएँ, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनके तमाम टेस्ट करवाएँ, उनका इलाज करवाएँ, उसमें से कुछ भी नहीं किया गया। कहते वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और जुर्रत नहीं हुई कि इमरान खान लिखें। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत हस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान तिबी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। इसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि किस हॉस्पिटल लाया गया, और वैसे ही झूठ उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब मैं अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर वो शख्स जिसका जो अपना तशख़्ख़ुस एक मजहबी देता है उसको कम अज़ कम शर्म करनी चाहिए, उसको कम अज़ कम हया करनी चाहिए, झूठ बोलते हुए भी, गलत बयानी करते हुए भी। और जिस तरह से ऐसे ही है कि अगर कोई सेकुलर बंदा कोई भी किसी भी तरह का कोई संगीन जो है वो गुनाह करता है तो इतना ज़्यादा लोग उसको तबर्रा नहीं करते, लेकिन अगर कोई मजहबी शख्सियत वो करे, उससे कम भी जुर्म करे, तो लोग उसको ज़्यादा उस पर तनकीद करते हैं, क्योंकि उसका तशख़्ख़ुस जो है वो मजहबी है। आपने चेहरे पे दाढ़ी जो है वो सजाई हुई है, और आप जो है वो इतनी ढिठाई के साथ आप गलत बयानी कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं ना, अता तारड़ साहब हों या इस तरह के जो लोग हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि वक्त बड़ी तेज़ी से बदल जाता है, और फिर उम्र भर के लिए और आने वाली नस्लों को भी इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। लोग याद रखते हैं कि किसने क्या किरदार अदा किया था। फिर आगे उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कुछ मज़ीद तफसीलात। तिबी मुआयना पिम्स हस्पताल में कराया गया, जिसमें अल-शिफा हस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। PTI के कारकुनान की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा हस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स हस्पताल ले जाया गया, और तिबी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद करार पाए। उनको पहले भी तिबी सहूलियात फराम की जाती रहीं, और अब भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी तिबी सहूलियात फराम की जाएंगी। अब उन्होंने लिखा कि पिम्स उनको लाया गया, और मज़ीद उनको ट्वीट करना पड़ा। इसका मतलब है उनको किसी ने बताया कि ये तो तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो, जो तुम पहला ट्वीट है और वो नामुकम्मल है, तो तब उनको ये करना पड़ा। खैर, उसके बाद हम इस पर तो बाद में आते हैं जो डॉक्टर उज़्मा साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन फिर एक और ख़बर आई कि सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दिया। एतराज़ात दूर करने के बाद जिस फैसले के तहत इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाना था, उसके बाद PTI ने ऐलान किया कि वो आज बरोज़ हफ्ता तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे। उसके बाद आज जो है वो सोहेल आफरीदी साहब, चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अखुज़ादा हुसैन साहब और सलमान कमराजा साहब, नईम अतर पंजोता साहब, शाहिद खटक साहब, शफकत अयाज साहब, इन सब की आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई जिसमें डिस्कशन की गई। उसके बाद PTI की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ। उसके बाद मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद मौलाना फजल रहमान के सब घर गए। तो आज 4-5 जो है वो मीटिंग्स हुई हैं। अब मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ जिस पे मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पता नहीं आप इससे इत्तफाक करते हैं PTI की स्ट्रेटजी से या इख्तलाफ करते हैं, लेकिन आज की मीटिंग्स में एक तो चकज़ई साहब ने आज बहुत आड़े हाथों लिया। नाम मैं नहीं लेता PTI के उन PTI की शख्सियात को जिनके बारे में ये तासुर है कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हैं। महमूद खान चकज़ई साहब ने ये कहा कि इमरान खान ने जब ये मना किया है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रब्ता नहीं करेगा, तो फिर आपने किस हैसियत में आप लोगों ने रब्ता किया। और उन्होंने आज खरी खरी बातें की, उन्होंने सख्त बातें की, उन्होंने तल्ख बातें की। उन्होंने, मुझे वो याद आ गई उनकी वो बात जो जब वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह बने थे, तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि जितने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के उस वक्त लीडर्स बैठे थे, तो महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा कि कुरान मजीद लाओ,
قرآن مجید درمیان میں رکھو, سب قرآن مجید پہ ہاتھ رکھیں کہ کوئی بھی ہم میں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطہ نہیں رکھے گا. اگر آپ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا حلف دے دیں تو میں بھی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو اس بات کے اوپر حلف دے سکتا ہوں کہ ہماری کامیابی یقینی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہماری ناکامی تب ہوگی اگر ہمارے میں سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطے میں ہوں, تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. دوسرا, محمود خان اچکزئی صاحب نے آج یہ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے بیہاف پہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اسے کیسے پتہ ہے کہ عمران خان اس میں آن بورڈ ہوں گے. اور آج محمود خان اچکزئی صاحب نے کیٹیگوریکل کہا. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت اور اس نظام کے لیے ایک چیز بری ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں پی ٹی آئی بہت تقسیم ہو گئی تھی, انٹرنل بہت تقسیم ہو گئی تھی. خاص طور پہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہونے کے بعد گتھم گتھا تھے, الزامات لگا رہے تھے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے, سوشل میڈیا کمپینز ایک دوسرے کے خلاف کروا رہے تھے, خبریں لیک کر رہے تھے. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان, تحریک انصاف, عمران خان صاحب کی فیملی سب آن بورڈ ہیں. سوشل میڈیا ان کا بہت ایکٹیو ہے. اور کل سے لوگوں کے اندر اتنا زیادہ غصہ ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے, اور جو انہوں نے کیا ہے لوگوں کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا, انہوں نے کہا دیکھیں 27 پہ پورا فوکس رکھیں. 27 کا جو فوکس ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں, سب لوگ اخلاص کے ساتھ کام کریں. اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے علاقوں میں نکل جائیں, عوام کو 27 کے لیے موبلائز کریں, مومنٹم بنائیں. انہوں نے کہا میں آپ کو یہ اسیسمنٹ اپنی بتا رہا ہوں کہ 2 ہفتوں کے اندر 8 سے 10 دن میں یہ دوبارہ عمران خان کو ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ 27 کے لیے آپ مخلص ہوں, اخلاص کے ساتھ نکلیں. آپ کی یہ میسج آنا چاہیے تمام متعلقہ جگہوں کے اوپر کہ پی ٹی آئی سنجیدہ ہے. اور آج کنسنسس ہوا ہے کہ اس وقت جو پچھلے 48 گھنٹوں میں جو مومنٹم دیکھا ہے پورے پاکستان نے اور تمام اداروں نے, وہ یہ بتاتا ہے کہ نوجوان نکلیں گے, 27 کو لوگ نکلیں گے. اور لوگوں کو غصہ بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ایکٹیو نہیں رہے تھے پچھلے 1-1.5 سال میں, آج ہمارے دوست اسد چودھری صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو مایوس ہو گئے تھے, 1.5 سال سے ایکٹیو نہیں رہے تھے, پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. وہ لوگ بہت غصے میں ہیں کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر جس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. کیونکہ سورسز سے جو خبر آئی تھی, پی ٹی آئی کے سورسز سے یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب شاید ریلیکٹنٹ ہیں جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ ہونے کے حوالے سے. لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا کہ عمران خان جو ہے وہ اس بات پہ تیار تھے کہ عمران خان شفا انٹرنیشنل جائیں اور اپنے تمام ٹیسٹ کروائیں. یہ انہوں نے کہا, اور اس کے بعد وہ اڈیالہ چلے جائیں. اس بات پہ عمران خان ریڈی تھے. تو عمران خان یہ تاثر تو نہیں دینا چاہتے کہ وہ شفا انٹرنیشنل آئیں اور وہاں پہ زیادہ دن گزاریں, پھر وہاں سے بنی گالا جائیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے تمام میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے لیے شفا انٹرنیشنل سے تیار تھے. اس کے لیے عمران خان نے کوئی انکار نہیں کیا. اور پھر ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے سب بتا دیا ہے. اب تحریک انصاف کی ایک جو ہمیں حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے پریویل کیا ہے, نون لیگ نے رکاوٹ ڈالی ہے. نون لیگ کی رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل شفٹ نہیں کیا گیا. اور اس سے پہلے کیونکہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ میں جب آزاد ججز کے سامنے کیس لگا تو اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے, کہ انہوں نے آزاد بینچ بننے دیا, آزاد ججز کے سامنے کیس لگنے دیا, تو اس معاملے میں انہوں نے مداخلت نہیں کی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جب رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے نواز شریف کا پیغام کیٹیگوریکل بتایا کہ ہم عمران خان کو کسی صورت شفا انٹرنیشنل شفٹ نہیں کریں گے. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اس میں زیادہ کردار جو مکروہ کردار ادا کیا ہے وہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا, یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے. لیکن آپ پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کی, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک حلقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں جو مکروہ کردار ادا کیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کردار ادا کیا ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ 27 کا ہم فوکس کریں, اس کا مومنٹم بڑھائیں, اسٹیبلشمنٹ کو ابھی ہم اٹیک نہ کریں, اور ہم سپریم کورٹ میں نیکسٹ ویک کیس لگوانے کی کوشش کریں. اور اگر سپریم کورٹ میں کیس نیکسٹ ویک یا اس سے اگلے ہفتے لگ جاتا ہے تو ہم ایک اتنا مومنٹم بنا دیں, اتنا دباؤ بڑھا دیں عوام کے اندر جا کے کہ سپریم کورٹ بھی اس دباؤ کو محسوس کرے اور سپریم کورٹ دوبارہ کنٹمپٹ میں یہ آرڈر کر دے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کر دیا جائے. تو اس لیے پی ٹی آئی کی اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ اٹیک نہیں کر رہے, یہ چیز آپ نے دیکھ لی ہوگی. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اگر اٹیک بھی کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو 27 سے پہلے تو ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو لہٰذا آپ اپنا یہی فوکس رکھیں
کہ 27 کے مومنٹم کی تیاریاں کریں, لوگوں میں نکلیں. اور سہیل آفریدی آج جو ہے وہ جا رہے ہیں ہنگو جا رہے ہیں, کل وہ جا رہے ہیں بنیر, اور یہ بھی ہے کہ نیکسٹ ویک سے شاید وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ 2 کی بجائے 3 دن شروع کر دیں. اور باقی بھی لوگوں کو کہا گیا ہے, اور اس وقت تحریک انصاف, تحریک تحفظ پاکستان, یہ سب ایک پیج پر ہیں 27 کی تحریک کے حوالے سے, 27 کی کال کے حوالے سے. اور تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام چلا گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اخلاص کے ساتھ نکل گئے ہیں لوگوں کو نکالنے کے لیے, تو اس کا خاصا ان کو ہیٹ پہنچے گی. اور شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب جو سپریم کورٹ میں دوبارہ کیس لگنا ہے تو اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی کردار ہوگا تو فیصلہ مختلف آ سکتا ہے, ورنہ یہ جو ججز ہیں اگر یہی بینچ رہتا ہے, بینچ چینج نہیں ہوتا, تو پھر یقینی ہے کہ ججز عمران خان کو شفٹ کروائیں گے. اب تک یہ لگ رہا ہے, یہ اندازہ ہے, یہ خبر نہیں ہے, یہ تجزیہ ہے. تو اب تحریک انصاف 27 کے لیے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خاص طور پہ پنجاب سے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں. کے پی میں تو اسٹریٹ موومنٹ نہ بھی ہو تو بھی کے پی سے تو لوگوں نے نکلنا ہے. البتہ اسٹریٹ موومنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ویژولز ایسے آتے ہیں, تصویریں ایسی آتی ہیں, ویڈیوز ایسی آتی ہیں, لوگوں کا جوش جذبہ ایسا سامنے آتا ہے کہ جو ہر جگہ یہ میسج آتا ہے کہ لوگ تو نکلیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. تو آ جاتے ہیں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے کچھ جو عام باتیں, میں آپ کو ان کا پورا ویسے آپ سن ہی چکے ہوں گے, اس کا میں آپ کو کرکس بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ اور ڈاکٹر فیصل وہاں پر گئے اڈیالہ تو ان کو وہاں پہ 3-4 گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا, اور جب ان کو کمرے میں بٹھا دیا گیا تو اس کے بعد ایک کانوائے میں ڈاکٹر فیصل کو کہا گیا کہ آپ اس کانوائے کے ساتھ آ جائیں, اس کو شفا انٹرنیشنل بھیج دیا گیا. اور دوسرا جو کانوائے تھا, ویسے 3 کانوائے تھے, 2 شفا انٹرنیشنل گئے اور تیسرا جو ہے وہ پیمز گیا جس میں عمران خان صاحب تھے, اور عمران خان صاحب سے پیچھے گاڑی میں ڈاکٹر عظمیٰ تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلی گاڑی میں عمران خان ہے. جب وہ کہتی ہیں پیمز پہنچے تو مجھے یہی لگا کہ پیمز کے بعد یہ شفا انٹرنیشنل لے کر جائیں گے, کیونکہ پہلے میں تھا کہ ڈائریکٹ شفا انٹرنیشنل جا رہے ہیں, لیکن ہمیں پیمز لے گئے. پیمز میں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بہت وہ غصے میں تھے جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اور عمران خان نے بتایا کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مرسی کے ساتھ کی گئی. اور انہوں نے کہا کہ قوم کو جا کر بتاؤ, میری قوم کو جا کے بتاؤ کہ میرے ساتھ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں. اور پھر ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پوری قوم آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے, اور ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر انہوں نے سارا بتایا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں کمپلینٹ کرتا ہوں کہ میرے ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں, لیکن یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. جونیئر ڈاکٹرز اوپر بتاتے ہیں, اوپر والے پرواہ نہیں کرتے. پھر عمران خان نے سارا بتایا. اس پہ یہ جو ایک بات ہو رہی ہے نا کہ ڈاکٹرز میں ایک طرف کہہ رہی ہے کہ فٹ ہیں, دوسری طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بیمار ہیں. دیکھیں جب وہ کہتی ہیں نا وہ فٹ ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو آپ کہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ جان لیوا ہو. تو عمران خان صاحب کی بہنیں اس لیے یہ بتاتی ہیں کہ وہ فٹ ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ نیریٹو جو ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ بیمار ہیں خدا نہ خواستہ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیریٹو بنا کے اور علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ خود کچھ نہ کر دیا جائے ان کے ساتھ. لیکن ان کا یہ جو انگزائٹی کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ایشو یہ تو ہے, اور یہ سنگین ہو سکتا ہے, یہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا گیا. تو یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. فٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے, لیکن ہیلتھ ایشوز تو ان کے ہیں. عمران خان انسان ہیں, ان کی ایج آپ دیکھیں, جس طرح سے ان کو اذیت دی جا رہی ہے, مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. اور قید تنہائی میں کس طرح سے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ جیل کے عملے سے بات کرتے ہیں, وہ ان کا جواب نہیں دیتے, وہ ان کو سلام کریں, وہ سلام کا جواب نہیں دیتے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے بات کر لے. تو یہ چیزیں ہیں. پھر نہ آپ کے پاس اخبار ہے, نہ آپ کے پاس ٹی وی ہے, نہ بہنوں سے ملاقات ہے, نہ بیٹوں سے بات ہے. اور پھر اس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا اس وقت مہینہ ہے, تاریخ کیا ہے, یہ چیزیں بھی عمران خان کو نہیں پتا. یعنی اس حد تک ان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھ کے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں تحریک انصاف کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے مزاحمت, مزاحمت اور مزاحمت. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں میں محمود ثنا چغئی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف نے سڑکوں پر ماحول بنا دیا اور اپنے کارکنان کا لہو گرما دیا اور یہ پرسیپشن بنا دی کہ لوگ 27 کو نکلیں گے, تو شاید 27 کو نکلنے کی ضرورت نہ پڑے, اس سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور اگر نہ ہوئی تو 27 تو پھر ہے ہی ہے. تو ویسے ہی 27 میں کتنے دن رہ گئے آپ؟ ہاں آپ دیکھیں نا کہ 22 آج ہو گئی ہے, 22 جو ہے وہ اگست, تو پیچھے کوئی 34-35 دن رہ گئے, اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں ہے. تو اصل اب جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ تحریک انصاف پنجاب اور سندھ, ان 2 پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں اور مومنٹم بناتے ہیں. بلوچستان آپ کو پتہ ہے جتنا دور ہے, لیکن پھر بھی بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز بلوچستان کی تحریک انصاف کرتی ہے. کے پی سے لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے. اصل جو مین جگہ ہے
سندھ بھی ظاہر ہے دور پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ زیادہ لوگ آئیں، اصل جگہ پنجاب ہے، اور پنجاب پہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی ڈور ٹو ڈور کوئی کمپین نہیں ہو رہی۔ 27 کے اوپر آپ نکالیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو حلقے کا ایم پی ٹکٹ ہولڈر ہے، آپ نے اس کی کوئی سنجیدگی دیکھی ہے 27 سپٹمبر کے حوالے سے؟ آپ نے اس کو کوئی ویڈیو پیغام دیکھا ہے؟ آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا رہا ہو؟ اصل مسئلہ پنجاب اور پنجاب ہے۔ جب تک پنجاب کے اراکین اسمبلی، ٹکٹ ہولڈر، تنظیمی عہدیدار ایکٹیو نہیں ہوں گے تو لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو کسی نے تو نکالنا ہے نا، کسی نے تو مومنٹم بنانا ہے۔ یا چلیں آپ نے نہ بھی اگر 27 کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ پہلے ماحول بنا لیں تو، اصل جگہ ہے پنجاب۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ جو اس وقت تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ پاکستان کے بہت قریب آ گئے ہیں، متحدہ اپوزیشن کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے۔ تو اب میری یہی اسیسمنٹ ہے کہ جو محمود ثنا چکیزئی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف نے اخلاص کے ساتھ مومنٹم بنا لیا تو بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن نہ سہیل آفریدی کے پاس زیادہ ٹائم ہے، نہ تحریک انصاف کے پاس زیادہ ٹائم ہے۔ اب سہیل آفریدی کو اور زیادہ اسٹیٹ موومنٹ کرنی پڑے گی، اور ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور تحریک انصاف کے اندر وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ مفاہمت کے ذریعے ہم رستہ نکال لیں گے، اور ان کو سپیس بھی ملی پچھلے 8-9 مہینے میں، اور خاص طور پہ پچھلے 4-5 مہینے میں تو بہت سپیس ملی، مزاحمت تحریک انصاف کر نہیں رہی، مفاہمت کی 2-3 لوگ ہی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو تحریک انصاف کے اندر یہ کہتے تھے کہ ہم بات چیت کے ذریعے رستہ نکال لیں گے، ان کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اور کل کی جو میٹنگز ہیں اس میں بڑی سخت جو ہے وہ گفتگو ہوئی، بہت کچھ کہا گیا، اور بیرسٹر گور صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہمارے اسمبلی میں بیٹھنے کا جواز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میٹنگ ایسی ہوئی جس میں وہاں پہ جو ایک پی ٹی آئی کے رہنما موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بیرسٹر گور صاحب نے وہاں پہ اتنی جذباتی گفتگو کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور بہت ایسی انہوں نے تکلیف دہ انہوں نے مطلب ان کی گفتگو تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ میں شریک بہت سے رہنما جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمارا اس اسمبلی میں بیٹھنے کا جواز نہیں ہے اگر یہی صورتحال رہی۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے رستہ نکالیں اور نکل سکتا ہے، ہم تھوڑا اچھے مطلب نیک نیتی کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن اب بیرسٹر گور صاحب بھی ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مزاحمت اور سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی راستہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اب سہیل آفریدی آج کیا گفتگو کرتے ہیں؟ ابھی تک حکمت عملی یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایکسٹریم سٹیپ 27 کی کال کے علاوہ نہیں لینا، عدالت پہ دباؤ بڑھانا ہے، اور تحریک انصاف کے اندر ایک جو حصہ ہے تحریک انصاف کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فی الوقت اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک نہیں کرنا، کسی طرح سے ہم عمران خان صاحب کو ایک بار ہاسپٹلائز کروائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں بہت فکر مند ہیں کہ ایک بار ان کے سارے ٹیسٹ ہوں، اور وہ کہتے ہیں جب ایک بار شفٹ ہو جائیں، ان کے ٹیسٹ ہو جائیں، اس کے بعد پھر ہم سخت گفتگو جس کے خلاف بھی کرنی ہوگی کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم سخت گفتگو کریں گے، ہمیں تو کوئی فرق پڑے نہ پڑے، عمران خان کو کسی صورت یہ ہاسپٹل شفٹ نہیں کریں گے، لہٰذا فی الوقت توپوں کا رخ حکومت کی طرف رکھ کے، عوام کو موبلائز کر کے، عدالتوں پہ دباؤ بڑھا کے ایک اور ایفرٹ کی جائے عمران خان کو ہاسپٹلائز کروانے کی، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا کے، اور اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر جو جس طرح مرضی چاہے سخت گفتگو کر سکتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے جو بھی نئی صورتحال ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔